अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। आइए शुरू करते हैं। जमात शशुम समाज इल्म सबक नंबर 6। इब्तदाई ज़माने के बाशिंदे ग़िज़ा जमा करने के मरहले से ग़िज़ा पैदा करने तक का पहला सवाल है, इब्तदाई दौर के किसानों का दरख्तों और शाखों को काटने के लिए तैयार करदा औज़ार क्या कहलाता था? ऑप्शन ए न्यूलिथ, ऑप्शन बी वुडन एक्स, ऑप्शन सी स्टोन एक्स, ऑप्शन डी शार्प स्टोन। और इसका सही जवाब है न्यूलिथ। इब्तदाई दौर के किसानों का दरख्तों और शाखों को काटने के लिए तैयार करदा औज़ार न्यूलिथ कहलाता था। वो औज़ार कुछ इस किस्म के होते थे। यहाँ पर तस्वीर में आपको एक कुल्हाड़ा नुमा औज़ार है जो कि अमराबाद नागर कर्नूल में खुदाई के दौरान हासिल हुआ। इसके अलावा दूसरे औज़ार हैं जो कि तेज़ धार वाले होते हैं, जिनके ज़रिए से इब्तदाई दौर के इंसान दरख्तों को काटा करता था। यानी उन्हें जब जंगल को काटने की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने इस तरह के हथियार या औज़ार बनाए जिनको न्यूलिथ कहा जाता था, जिसको जदीद पत्थर भी कहा जाता है। ये दरअसल एक बेहतरीन किस्म का आला मियारी पत्थर को वो लोग इंतखाब करके फिर दूसरे पत्थर से रगड़ कर उसको तेज़ धार वाला वो लोग बनाया करते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी की शक्ल होती है। फिर इस कुल्हाड़ी के सिरे को बाद में वो लोग लकड़ी के दस्ते में जोड़ देते थे, जिससे वो दरख्तों को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस तरह के औज़ार बनाकर उन्होंने न सिर्फ दरख्तों की कटाई की बल्कि फसलों को उगाने के लिए भी इन्होंने इस तरह के बहुत सारे औज़ार बनाए जिनको न्यूलिथ कहा जाता था। यहाँ से ही इब्तदाई दौर के इंसानों में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। अगला सवाल है, धार रखने वाले जदीद पत्थर के दौर के औज़ार कहाँ दरियाफ्त हुए? अभी हमने ये जो तस्वीर देखी थी कुल्हाड़े की, ये तो अमराबाद नागर कर्नूल में खुदाई के दौरान में दरियाफ्त हुआ। यहाँ पर सवाल है, धार रखने वाले जदीद पत्थर के दौर के औज़ार कहाँ दरियाफ्त हुए? दरअसल दरसी किताब में इस सबक के अंदर बहुत सारी तस्वीर दी गई हैं और हर तस्वीर हमारे लिए एक अहम नुक्ता है। सबक में या जब कभी आप मुसाबिक़ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, कोई नुक्ता अहम या कोई नुक्ता गैर अहम नहीं होता, बल्कि हर पॉइंट अहम होता है। तो जितनी तस्वीर हैं उन तस्वीर का आप गौर से मुतालिया कीजिए और उन तस्वीर के नीचे जो इबारतें लिखी हुई हैं उन इबारतों को याद कीजिए। हर तस्वीर के अंदर आपको एक एक सवाल मिल जाएगा। सवाल है, धार रखने वाले जदीद पत्थर के दौर के औज़ार कहाँ दरियाफ्त हुए? और इसका सही जवाब है सेरुपल्ली। सेरुपल्ली में ये औज़ार दरियाफ्त हुए जो कि इस शक्ल के थे। ये औज़ार देखिए, इससे पहले जो कुल्हाड़ा था वो तेज़ धार वाले थे, ठीक उसी तरह से ये भी जदीद पत्थर के दौर के औज़ार हैं जो कि तेज़ धार रखने वाले थे। ये सेरुपल्ली में खुदाई के दौरान हासिल हुए। अगला सवाल है, पत्थर के औज़ार यानी न्यूलिथ के ईजाद के बाद के ज़राअती दौर को क्या कहा जाता है? जैसे ही न्यूलिथ की ईजाद हुई या इस किस्म के पत्थर ईजाद हुए, इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली आई। इंसान ने न सिर्फ जंगलों को साफ़ करना शुरू किया बल्कि ज़राअत वगैरह के लिए भी ये औज़ार इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद का जो दौर है इंसान का, उस दौर को क्या कहा जाता था? इब्तदाई पत्थर का दौर या ख़दीम पत्थर का दौर या जदीद पत्थर का दौर या दरमियानी पत्थर का दौर? और इसका सही जवाब है जदीद पत्थर का दौर। यहाँ पर हमने चंद अहम बातें सीखी हैं। पहली बात ये कि न्यूलिथ यानी जदीद पत्थर के ईजाद के बाद के ज़राअती दौर को जदीद पत्थर का दौर कहा जाता है। दूसरी बात, लकड़ी से जुड़ा हुआ जो कुल्हाड़ा है वो अमराबाद में जो कि नागर कर्नूल के अंदर है, वहाँ पर खुदाई के दौरान हासिल हुआ। तीसरी अहम बात, जदीद पत्थर के दौर के धार वाले जो औज़ार थे वो सेरुपल्ली में खुदाई के दौरान में हासिल। इसके अलावा जदीद पत्थर के दौर के जो मुकामात दरसी किताब में बताए गए हैं, वो मुकामात भी मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी के लिए बहुत अहम है। न सिर्फ ये टेट की तैयारी के लिए बल्कि DSC के लिए और ग्रुप्स की तैयारी के लिए भी बहुत अहम है। वो जो जदीद पत्थर के दौर के मुकामात हैं ख़ासकर तेलंगाना के, वो हैं वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव, जयशंकर, सिद्दीपेट, नागर कर्नूल,
محبوب نگر، کریم نگر اور عادل آباد جیسے اضلاع میں جدید پتھر کے دور کے نشانیاں پائی گئی ہیں۔ ان مقامات سے زیر زمین پتھروں کے اوزار حاصل کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کون سے مقام پر کھدائی میں مٹی کے جلے ہوئے چولہے، غذائی اجناس جمع کرنے کے برتن اور صراحی برآمد ہوئے ہیں؟ 4 آپشن ہیں، 4 کے 4 بہت اہم آپشن ہیں، ان کو آپ کو یاد ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ ایک ہے امرآباد ضلع ناگر کرنول، دوسرا آپشن ہے پالیسورم یا یالیسورم نلگنڈا، سی آپشن ہے گھنپور عادل آباد، اور ڈی آپشن ہے پالکنڈا یا پولاکنڈا ورنگل۔ ان 4 مقامات میں سے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر کھدائی میں مٹی کے جلے ہوئے چولہے، غذائی اجناس جمع کرنے کے برتن اور صراحی برآمد ہوئے ہیں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے پالکنڈا یعنی پولاکنڈا میں یہ جلے ہوئے مٹی کے جلے ہوئے چولہے، غذائی اجناس جمع کرنے کے برتن اور صراحی وغیرہ برآمد ہوئے ہیں۔ ان برتنوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ شاید 3300 سال قبل بھی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ بہت قدیم برتن ہیں جو پالکنڈا ورنگل میں دریافت ہوئے ہیں یا کھدائی میں ملے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابتدائی لوگ مختلف رنگین پتھروں کے صفوف کو جانوروں کی چربی سے کیوں ملاتے تھے؟ مکانات کی تعمیر کے لیے، شکار کے لیے، مصوری کے لیے یا زراعت کے لیے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے مصوری کے لیے۔ ابتدائی لوگ دراصل جانوروں اور شکاری مناظر کی تصویروں کو کئی غاروں اور چٹانوں کی پناہ گاہوں کی دیواروں پر بناتے تھے، جس کے لیے وہ مختلف رنگین پتھروں کے صفوف یعنی پاؤڈر کو جانوروں کی چربی سے ملاتے تھے۔ اس کے بعد بانس کے برش سے تصویروں کو پینٹ کرتے تھے۔ شاید ان کے لیے اس طرح کی تصویروں کو اتارنا مذہبی اہمیت رکھتا تھا۔ ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ یہ جو کرتے تھے لوگ رنگین پتھروں کے صفوف کو جانوروں کی چربی سے ملا کر مصوری کا جو ان کا اپنا انداز تھا، یہ ہم کو یاد کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، تلنگانہ میں ابتدائی پتھر کے دور کے اوزار کہاں دستیاب ہوئے؟ ضلع جے شنکر میں ایکالا کے مقام پر، یا ضلع ناگر کرنول میں امرآباد کے مقام پر، یا ضلع سنگاریڈی میں مانجرا وادی میں، یا مندرجہ بالا تمام؟ اور اس کا صحیح جواب ہے مندرجہ بالا تمام، یعنی تلنگانہ میں ابتدائی پتھر کے دور کا اوزار تقریباً 8 مقامات ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ یہاں پر 3 میں نے آپ کو نشاندہی کی ہے، وہ 8 مقامات کو ایک ساتھ یاد کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے ضلع جے شنکر میں ایکالا، دوسرا ہے ضلع ناگر کرنول میں امرآباد، نلگنڈے میں یالیشورم، چوتھا ہے ضلع پیدا پلی میں راما گنڈم، پانچواں ہے ضلع عادل آباد میں اٹنور، چھٹا ہے ضلع نظام آباد میں آرمور، ساتواں ہے ضلع سنگاریڈی میں مانجرا وادی، اور 8واں ہے ضلع بھدرادری میں چیرلا۔ یہ 8 نام آپ کو یاد کرنے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں۔ اردو میں عام طور پر ویوز بہت کم ملتے ہیں، جس سے اردو میں تعلیمی ویڈیوز اکثر نہیں بنتے۔ اگر تفریح کے ویڈیوز ہوں یا ٹائم پاس کے ویڈیو ہوں تو ان کو لائک، ویوز، کامنٹس بہت زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ یہ پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے اور اس میں ہماری قوم ذرا سستی اور کاہلی دکھاتی ہے، اس لیے ویوز نہیں ملتے۔ اگر آپ لائک کر دیں، کچھ کامنٹ بھی لکھ دیں، وہ سب تو فری رہے گا، لیکن ویڈیو رینک کرے گا، اور جو تعلیمی ویڈیو کی تلاش میں یوٹیوب پر آتے ہیں ان کو ویڈیو آسانی سے مل سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اب تک لائک ضرور کر دیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، دنیا کے چٹانی آرٹ کے مراکز کے نقشے میں یہ مقام شامل ہے؟ تروملا گری کا چٹانی آرٹ، ضلع ناگر کرنول کا امرآباد، ضلع نظام آباد کا آرمور، یا مندرجہ بالا تمام؟ دنیا کے چٹانی آرٹ کے مرکز میں کون سا مقام شامل ہے؟ اور صحیح جواب ہے تروملا گری کا چٹانی آرٹ، جو کہ ورنگل میں ہے۔ یہ دنیا کے چٹانی آرٹ کے مرکز میں شامل ہے۔ اس کی وجہ سے تلنگانہ کو خاص اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ ایک انتہائی
مرکز ہے کیونکہ یہاں کی تصویریں ماقبل تاریخی دور سے لے کر کاکتیہ اور پدما نائکا کے دور تک کی ہیں جو کہ تقریباً 12,000 سال قبل سے لے کر 500 سال قبل کے عرصے پر محیط ہیں۔ یہ بہت اہم چٹانی آرٹ ہے جو کہ تروملا گری میں ہے۔ اگلا سوال ہے نیلادری پہاڑ کا غار کہاں ہے؟ نیلادری پہاڑ کا غار کہاں ہے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے ضلع کھمم کے رام چندرا پورم میں۔ اگر آپ درسی کتاب دیکھیں گے صفحہ نمبر 48 پر یہ ایک تصویر ہے، اس تصویر میں نیلادری پہاڑ بتایا گیا ہے جو کہ مصوری کے لیے بہت اہم ہے۔ نیلادری پہاڑ ضلع کھمم کے رام چندرا پورم میں ہے۔ اگلا سوال ہے شکار کر کے غذا جمع کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے قبائل کون سے ہیں؟ پانادیس ہیں، چنچوس ہیں، مارواڑی ہیں یا اے اور بی، یعنی پانادیس یا چنچوس ہیں۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، اے اور بی، یعنی شکار کر کے غذا جمع کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے قبائل پانادیس ہیں اور چنچوس ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں اور ابتدائی لوگوں کے رہنے سہنے کے بارے میں سبق کے اندر بہت ساری معلومات فراہم کی گئی ہیں جو کہ عام نوعیت کی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو 1 سے 2 دفعہ پڑھ لیں تو بہت سارے نکات آپ کو مل جائیں گے۔ ہر پوائنٹ کو، ہر بیٹ کو ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر ان لوگوں کا رہن سہن اور ان لوگوں کا فصلوں کو اگانا، غذا جمع کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیں۔ یہ جو قبائل ہیں پانادیس اور چنچوس، یہ شکار کر کے غذا جمع کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے قبائل ہیں۔ اگلا سوال ہے ابتدائی انسانی دور کے لوگوں کا اختیار کردہ طریقہ زراعت کیا کہلاتا ہے؟ پوڈو کہلاتا ہے، متبادل طریقہ زراعت کہلاتا ہے، جھم کاشتکاری کہلاتا ہے یا مندرجہ بالا تمام؟ پوڈو کاشتکاری، متبادل طریقہ زراعت یا جھم کاشتکاری؟ اس طرح کا سوال پچھلے ویڈیو یعنی ویڈیو نمبر 5 میں اس کی تفصیلات آ گئی ہیں، جنہوں نے وہ نہیں دیکھا ہے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور اس کا صحیح جواب ہے مندرجہ بالا تمام، یعنی پوڈو، متبادل طریقہ زراعت اور جھم کاشتکاری، یہ 3 نام ایک ہی ہیں جو طریقہ زراعت ابتدائی دور کا انسان اختیار کرتا تھا۔ اس طریقہ زراعت میں ہوتا یہ تھا کہ جنگل کے کچھ حصے کو یہ لوگ صاف کیا کرتے تھے، صاف کرنے کے بعد اس میں زراعت کیا کرتے تھے، چند سال زراعت کرنے کے بعد وہ علاقہ وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے اور کسی اور مقام پر پھر سے جنگل صاف کر کے زراعت کے قابل بنا کر وہاں پر زراعت کرتے تھے۔ وہاں پر چند سال کام کرنے کے بعد پھر وہ کسی اور مقام پر زراعت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کا جو زراعت کا طریقہ ہے وہ پوڈو یا متبادل طریقہ زراعت یا جھم کاشتکاری کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے فصلوں کی کاشتکاری کے 10,000 سال قبل کے ابتدائی ثبوت کہاں ملے ہیں؟ بلوچستان میں ملے ہیں، کشمیر میں ملے ہیں، بہار میں ملے ہیں یا اے اور بی؟ اور اس کا صحیح جواب ہے بلوچستان۔ فصلوں کی کاشتکاری کے ابتدائی نمونے جو کہ 10,000 سال قبل کے ہیں وہ بلوچستان میں ملے ہیں۔ کشمیر میں جو نمونے ملے ہیں وہ 5,000 سال قبل کے ہیں۔ بہار میں جو نمونے ملے ہیں وہ 4,000 یا 5,000 سال قبل کے ہیں۔ اس طرح سے اس سبق کے اہم نکات کو آپ نے جانا۔ امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا۔ جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا یا صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تب بھی آپ کامنٹ میں کچھ لکھ دیا کریں